अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज ये हमारी बहन की दरख्वास्त भी थी और सोचा भी कि काफ़ी दिन हो गए मैं भी लाइव नहीं आया था। तकरीबन 1.5 महीना 2 महीने हो चुके हैं, तो ये इरादा हुआ कि आज लाइव आपके साथ आएँ मुफ्ती साहब के साथ, क्योंकि आपकी फरमाइश भी है और आपसे कुछ बात भी हो जाएगी। जो चीज़ आप बात रखना चाहेंगे, बात कहना चाहेंगे, मुफ्ती साहब से कुछ आपको अर्ज़ करना हो या हमसे कुछ कहना हो, तो इंशाल्लाह फिर आपसे बात जारी रहेगी। असल में हमारे मेहमान नवाजी के एपिसोड चल रहे थे, तो वो एपिसोड भी मेहमान नवाजी के आगे नहीं चल पाए। अच्छा, कुछ लोगों ने कहा भी था कि भैया आप अपने मुफ्ती नासिर साहब के साथ मेहमान नवाजी के एपिसोड में क्यों नहीं आ रहे हैं। तो अब इनके साथ मेहमान नवाजी के एपिसोड में ऑनलाइन अच्छा भी नहीं लगता जब ऑफलाइन मुलाकात ही हो जाती है। तो कुछ हमारे भाइयों की बहनों की दरख्वास्त थी और उनकी एक दिली तमन्ना थी कि मुफ्ती नासिर साहब के साथ एक क्लिप बनाई जाए, लाइव आया जाए। तो हाजिर हैं हम लाइव। मुफ्ती साहब, आज जो थर्ड चैनल है मैं उस पर कभी लाइव नहीं आया, तो उस पर भी अगर ऑन कर लें तो अच्छा रहेगा। करते हैं। आप लोग अपने जो है सर्कल में इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें, और जो ये एक मौका है मुफ्ती साहब से आपको बात करने का, आप कर सकें, वरना आपको भी मालूम है बहुत कम मौका होता है लाइव आने का। और साथ में लाइव आना ये शायद नहीं बल्कि पहली मरतबा हुआ है कि यूट्यूब पर लाइव हम पहली मरतबा हैं। तो जहाँ भी आपसे हो सकता है आपके सर्कल में जो मुफ्ती है कासमी साहब को सुनने वाले हैं या हमें सुनने वाले हैं, तो वो आ जाएं ताकि मुफ्ती साहब से और हमसे दोनों से बात हो सके। यहाँ चल रही है। ये रिव्यू लेता है। फर्स्ट टाइम दे रहा है, पता नहीं क्यों ऐसा दे रहा है। सलाम आया है अच्छा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है, दुआएं हैं आपकी। और क्योंकि कोई नोटिफिकेशन नहीं था इसलिए, और ये टाइम भी नहीं है कोई वीडियो अपलोड होने का। जी। वैसे जो वीडियो अपलोडिंग का टाइम है वो हमारा शाम 5 बजे का है, तो इस वजह से यकीनन आप लोगों से यही कहा जाएगा कि अगर आपको नोटिफिकेशन दिया जाता तो शायद। जी मोहम्मद अयान साहब जो है शायद आए हुए हैं। जी एक और भाई हैं, अस्सलाम वालेकुम। जी अभी आपके सारे कमेंट्स इंशाल्लाह पढ़े जाएंगे, उनका जवाब भी आपको दिया जाएगा। पहले यही कमेंट देख लेते जी हैं जी जी। मेरे ख्याल में। एक पेज पर कर दिया है। जी, नूर सबा बोल रही हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा। जीना करिए, बहुत जी जी। नया आइडिया, जज़ाकल्लाह खैर। और आर खान भी कह रही है। लब्बैक। लब्बैक लब्बैक। तो आर खान और आर खान की जैसी हमारी बहनें, हमारे भाई बहुत सारे जिनकी ये ख्वाहिश थी कि मैं मुफ्ती नासिर साहब के साथ लाइव आऊँ, तो ये मौका भी था। मस्जिद का आज लेंटर पड़ा है और बड़ी शांति है मस्जिद में। इशा की नमाज के बाद हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं और बेसमेंट में है, तो माइक की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। मैंने कहा मुफ्ती साहब हो जाए। मुफ्ती साहब कमेंट लेना शुरू कर दें। जी बिल्कुल, एक सवाल आया हाँ। है नूर सबाका बोल रही है, मैं सवाल करूँ आप जवाब देंगे। और इसके अलावा बाकी जो कमेंट्स हैं, एक बहन का, वो बोल रही है मुफ्ती साहब मेरे बेटे के लिए दुआ करना, वो सीपी है, चलता नहीं है, बोलता नहीं है, मुझे कुछ पढ़ने के लिए बताएं जिससे वो ठीक हो जाए।
تو آپ مفتی صاحب آپ جواب دیں ان کو. ہم دعا کرتے ہیں سب سے پہلے تو ان کے لیے کہ اللہ رب العزت صحیح بات ہے. جو آزمائش یہ کہہ لیجیے کہ امتحان ہے اس میں صبر عطا فرمائے, اور جو تکلیف جس بھی طرح سے ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ اس کو اجر عظیم سے نوازے. اور اس پہ پڑھنے کے لیے کیا بتایا جائے؟ اچھا وہ ان کا چل نہیں پاتا, کتنی سال چل نہیں سکتا, وہ سال نہیں لکھا ہے انہوں نے, یہ ایج نہیں لکھی ہے, ایج نہیں لکھی. ایج اور لکھ دیں تو آسانی رہے گی. اگر بچہ بولنے والا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اللہ کا نام بلوایا جائے, بیٹا بولو اللہ اللہ, تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اور اگر بچہ بولتا نہیں ہے تو پھر یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کا پانی میرے خیال میں اچھا رہے گا. 41 مرتبہ سورہ فاتحہ بوتل پر, پانی کی بوتل لے لیں, اس پہ 41 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کریں اور وہی پانی بچے کو پلائیں. محمد ایان کہہ رہے ہیں بہت خوشی ہوئی آپ دونوں کو ساتھ دیکھ کر, کافی وقت ہو گیا تھا آپ دونوں کا ایک ساتھ کوئی ولاگ نہیں آیا. ولاگ نہیں آیا اس کی وجہ یہی ہے کہ مسجد کا کام چل رہا ہے, پھر تھوڑا سا گھر پہ بھی کام چل رہا تھا, مفتی ناصر صاحب کے بھی گھر پہ کام چل رہا تھا. اب انشاءاللہ یہ مسجد تعمیر ہو گئی تو یہاں ولاگ آپ کو ملتے رہیں گے. میں انشاءاللہ ایک ولاگ آپ لوگوں کو دوں گا. مفتی ناصر صاحب جب آن لائن کلاس لے رہے ہوتے ہیں تو کیسے ہوتی ہیں وہ آن لائن کلاسز, مفتی صاحب کیسے پڑھا رہے ہوتے ہیں, تو وہ اس کا میں انشاءاللہ ولاگ آپ لوگوں کو دکھاؤں گا. اور مفتی ندیم صاحب جب آئیں گے تو میں انشاءاللہ ان کا بھی ولاگ بنا کے آپ لوگوں کو دوں گا. آپ ولاگ ملنے والے ہیں. مفتی صاحب ولاگ بنانے کا ہمارا کیا وہ رہتا ہے, جیسے کچھ لوگ یار یہ لوگ ولاگ بھی بنا رہے ہیں, اس پہ ذرا جو اصل میں اس سے پہلے ایک سوال اور ہے کہ میں سوال کر رہا ہوں آپ جواب دیں گے. سوال کے لیے تو بیٹھے ہوئے ہیں, جواب دیں. سوال کریں آپ کو جواب دیا. ہاں جی. لیکن وہ ولاگ والے جواب دینے سے پہلے ایک کمنٹ ہے عمار خان کا, بول رہی بہت غلط بات ہے بنا نوٹیفیکیشن کے آپ آئے ہیں, تو اس کے لیے معذرت چاہتے ہیں کیونکہ ایک دم ٹائم فکس نہیں ہو پا رہا تھا. کبھی مفتی صاحب کے پاس ٹائم نہیں تھا, کبھی ہمارے پاس نہیں تھا, اور کوئی ایک دم آئیڈیا نہیں تھا. آج ایک اچانک یہ عشاء کے بعد کی جو کلاس تھی ہماری, وہ جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ انہوں نے کسی وجہ سے آج جلدی جو ہے وہ لیو کر گئی ہیں کلاس سے, انہوں نے جو ہے, تو اس وجہ سے ابھی مفتی صاحب بھی مسجد ہی میں تھے, تو سوچا کہ آج ولاگ بنا ہی لیا جائے, سوری لائیو آپ کے سامنے آ ہی دیا جائے. اچھا اس کے بعد سوال جو یہ ہے کہ ہم ولاگ کیوں بناتے ہیں, تو آپ لوگ ہمارے جو ولاگس ہیں ان کو دیکھیں گے, اور اس سے پہلے آپ ایک چیز نوٹ کریں, ہم نے ولاگ کب سے نہیں بنائے. آپ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم ولاگ کیوں بناتے ہیں, یہ بھی تو دیکھیں کب سے نہیں بنائے. اگر ہمارا یہی مقصد ہوتا ہے کہ ولاگنگ کی جائے اور ولاگنگ کے ذریعے جو ہے اپنے آپ کو لوگوں میں مشہور کیا جائے, تو ہماری ولاگنگ کنٹینیو ہوتی. آپ یہ سمجھ رہے ہیں ہمارا جو لاسٹ ولاگ اگر آیا ہوگا تو سم تھنگ اس کو 5-6 مہینے ہو گئے, اس سے زیادہ ہو سکتے ہیں, کم نہیں ہوئے ہوں گے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ولاگنگ صرف مقصد نہیں ہے ہمارا. تب یہ پتہ چلا کہ ولاگنگ مقصد نہیں ہے تو کیوں ولاگ بنایا جاتا ہے, اس پر آتے ہیں. ولاگ ہم نے جب بھی بنائے ہیں اس ولاگ میں کوئی نہ کوئی دینی یا دنیاوی مقصد ضرور رہا ہے. مارننگ ولاگس تھے تو اس میں کچھ احادیث بھی آپ کو سنائی ہیں, اور مارننگ میں آپ کو جلدی اٹھنا چاہیے, اور اس کے فائدے کیا ہیں, جو ہے آپ صبح مارننگ میں رننگ کریں, جاگنگ کریں, وہ ساری چیزیں احادیث کے ساتھ آپ کو بتائی ہیں. اور جتنے بھی بلاگس تھے یا ہمارے مساجد کے بلاگس ہیں, ہم نے مسجدیں آپ کو دکھائی ہیں, اور یہ آپ کو بتایا ہے کہ مسجد بنانے کے فائدے کیا ہیں, مسجد بنانا چاہیے, مسجد لوگ کیسے کیسے بناتے ہیں. اب ایک ہی مسجد ہے, آپ دیکھیں کہ ہمارے بہن بھائیوں نے ہی اس مسجد کو بنوایا ہے, اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے سبب رکھا ان کو, انہوں نے سبب کے ذریعے میں یہ کام پورا کیا ہے. اللہ رب العزت نے اس مسجد کی تعمیر کرائی ہے. تو اگر ہم اس مسجد کا آپ کو آن لائن وزٹ کرائیں, جب یہ تعمیر کمپلیٹلی ہو جائے, اس کے مین ڈور سے لے کر کمپلیٹ جہاں تک بھی ممکن ہو, تو ظاہر ہے یہ بھی ایک بلاگ بن جائے گا. اب لوگ یہ کہیں کہ صاحب مسجد دکھا رہے ہیں, یہ کیا ہے, مسجد نہیں دکھا رہے ہیں. اگر ہم صرف مسجد بھی دکھائیں اور کچھ نہ بتائیں, ابھی اس میں ایک بڑا مقصد یہ ہے کہ ہمارے وہ بہن بھائی جنہوں نے اللہ کی رضا کی خاطر اس مسجد میں ڈونیٹ کیا ہے, تو وہ یہ دیکھیں کہ ماشاءاللہ اللہ رب العزت نے جو مسجد تعمیر کرائی ہے وہ کتنی خوبصورت ہے, اور کتنی جلدی اللہ تعالیٰ نے اس کو تعمیر کروا دیا ہے. ورنہ آپ لوگ دیکھتے ہیں اپنے علاقوں میں کہ مسجدوں میں کافی وقت ہو جاتا ہے, 10 سال ہو جاتے ہیں, 15 سال ہو جاتے ہیں, اور وہ مسجدیں جو ہے دھیرے دھیرے کر کے ترقی کرتی ہیں. اس کی 2 وجوہات ہوتی ہیں. ایک تو یہی کہ ہم جو ہے بحیثیت نمازی ہونے کے مسجد میں انٹرسٹ نہیں لیتے, بس نماز پڑھنے کے بعد گئے. مسجد میں کس چیز کی ضرورت ہے, پنکھے صحیح ہے نہیں ہے, کلر کی ضرورت ہے, ٹائلس کی ضرورت ہے, ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے. اس کی پرواہ اگر کرنی ہے تو وہ کمیٹی جانے, ہمیں کیا کرنا ہے. تو یہ ایک ہماری طرف سے کمی رہتی ہے. مسجد ہماری ہے, جیسے گھر ہمارا ہے, ہم وہاں رہتے ہیں تو اس کی ہم فکر کرتے ہیں, ایسے ہی مسجد ہماری ہے تو اس کی فکر ہمیں ہی کرنی چاہیے. اس لیے کہ دنیاوی اعتبار سے بھی دیکھیں, کیونکہ ہم وہاں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں, وہاں ہر طرح کی فیسلٹیز ہم کو ملتی ہیں, تو ہمیں یہ کرنا چاہیے. اور دینی تو بہت سارے فوائد ہیں ہی, تو اس لیے تو اگر ہماری جو بلاگنگ جس بھی طرح کی ہوتی ہے اس میں دینی دنیاوی مقصد ضرور ہوتا ہے. بہرحال تو دیکھتے ہیں نیکسٹ
कमेंट क्या है? जी, जैसे कि हमने कई बार वो जब कुर्बानी का माहौल चल रहा था, ईद उल अज़हा का मौका था, तो मुफ्ती नदीम साहब के जो बकरे थे उनसे मिलवाया था। जी जी तो कुछ लोगों ने कहा था कि अरे साहब ये क्या हो रहा है, ये यही हो रहा है कि हम प्रैक्टिकली दिन को बता रहे हैं हमको। जी जी अब मान लीजिए हम आपको यहाँ पानी रखा हो और पानी पीने लगे और उसमें मैं एक ब्लॉग बना दूँ कि पानी का तरीका ये, तो एक तो ज़बानी चीज़ें बताई जा रही हैं, एक चीज़ प्रैक्टिकली है, जैसे नमाज पढ़ना हम प्रैक्टिकली सीखते हैं और सिखाते भी हैं। तो बहरहाल और भी बहुत सारे सवालात हैं। इसके बाद सवालात की बस जितने सवालात हैं लगा दो, आप जितने कमेंट कर सकते हो करो एकदम, ठीक है। बहुत स्लो स्लो काम हो रहा है। उसके बाद मुफ्ती मोहम्मद मुजम्मिल साहब जो हैं वो कमेंट कर रहे हैं, माशाल्लाह मुफ्ती साहब आप दोनों को देखकर बहुत खुशी हुई, अल्लाह आपसे बहुत दीन का काम ले रहे हैं, अल्लाह कबूल फरमाए, आमीन। हमें आपको देख के बहुत अच्छा लगा, हमें आपको देख के बहुत अच्छा लगा, माशाल्लाह आपकी तवाज़ु है कि आप एक मुफ्ती और मौलाना होने के बाद भी माशाल्लाह कमेंट कर रहे हैं, वरना और उमूमन क्या होता है कि इस चीज़ को वो समझा जाता है साहब मैं क्यों कमेंट करूँ। सही बात। मुफ्ती मुजम्मिल अशरफी ऑफिशियल इनका जो चैनल है, मैंने देखा है शायद इनका चैनल। तो मुफ्ती साहब आप मैसेज कीजिएगा, अल्लाह करे कभी आप हमारे साथ बैठे हों और इसी तरह से हम लाइव आएँ, ये ख्वाहिश भी अल्लाह ताला ज़रूर पूरी करवाएगा, क्योंकि जब मस्जिद ये बन गई है और मेहमानों के रुकने का इंतज़ाम भी इंशाल्लाह यहाँ मस्जिद में रखा गया है, एक छोटा सा मेहमान खाना बनाया गया है, तो अब धीरे धीरे उलमा इकराम आएंगे और हम लोग आपको उनके साथ लाइव देखने को मिलेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अगला जो यूट्यूबर एज कह रहे हैं, दोनों भाइयों बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों को एक साथ देखकर। जी कुछ कहेंगे इस पर? जी ये भाई जो हैं ये हमारी एक बहन है और जो माशाल्लाह काफ़ी वीडियोस देखती हैं हमारी भी और आप मुफ्ती साहब की भी, और माशाल्लाह जो है दीन का जज्बा है काफ़ी, और मसाइल इनके हमारे कमेंट बॉक्स में हमेशा रहते हैं, हर फ्राइडे में संडे में भी। तो इस उम्र में जहाँ तक मैंने समझा है लोगों को इतना जज्बा दीन का नहीं होता है जितना इनको है माशाल्लाह, और दीन की बहुत तड़प है, और मेरे ख्याल से कोई ही इस्लामिक वीडियो होगी किसी चैनल की जो ये अगर वहाँ तक पहुँची है तो शायद उसे मिस करती हूँ, जहाँ तक इनको मालूम रहता है उसको फॉलो करती हैं, उसको अमल करने की कोशिश करती हैं, और अगर कहीं डाउट होता है तो उसको कमेंट करके क्लियर करती हैं, और ये एक दीनी जज्बा ही है जिसकी वजह से जो है हम उलमा इकराम तक पहुँचते हैं, चाहे यूट्यूब के ज़रिए हो या किसी भी ज़रिए से वहाँ जाकर सीखते हैं। इसके बाद एक कमेंट है नूर सभा का, वो बोल रही हैं प्रेगनेंसी के दौरान अगर रोज़ा ना रख सके तो क्या वो रोज़ा क़ज़ा माना जाएगा या नहीं, तो उसका आप बताएंगे? जी ये कमेंट है प्रेगनेंसी के दौरान अगर रोज़ा ना रख सकें, वो अगर अच्छा रोज़ा ना रख सकें, वो अगर रमज़ान का रोज़ा है तो फिर ज़ाहिर है रमज़ान के रोज़े जो होते हैं वो फ़र्ज़ होते हैं, और रमज़ान में अगर कोई रोज़ा छोड़ जाता है तो उसकी तो आपको क़ज़ा करना पड़ेगी। और अगर कोई नफली रोज़ा है वो शुरू किया था और प्रेगनेंसी शुरू हो गई तो उसमें क्या है कि तो टूट गया रोज़ा, तो फिर उसकी भी क़ज़ा करना बेहतर है। रमज़ान का है तो मसला ही ख़त्म हो जाता है, वो तो आपको आराम रखना है। जी। अच्छा, आर खान कह रही हैं मेरे लिए कोई नसीहत आप दोनों ही हजरात कर दें, गुज़ारिश है नसीहत कर दें आप, क्योंकि आप जी का चैनल है और डिमांडेबल भी आप हैं। जी जी तो देखें, पहली चीज़ ये समझें, नसीहत अगर की जाती है किसी को भी तो मिजाज के मुताबिक ही की जाती है। जब हम अपने बड़ों के पास भी जाते हैं, जैसे मैं आपको बताऊं बहुत पीछे चलते हैं हम, जो दीन हमारा शुरू हुआ नबी आखिर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो नसीहतें फरमाई हैं, अगर आप हदीस को पढ़ेंगे तो एक साहबी आते हैं वो पूछते हैं या रसूलुल्लाह अय्युल अमाली अफ़ज़ल, कि कौन सा अमल सबसे बेहतर है, तो अल्लाह के नबी कहते हैं खाना खिलाओ। कोई पूछता है तो उससे कहते हैं कि वालिदैन की खिदमत करो, कोई पूछता है तो उससे कहते हैं कि वक्त पर नमाज पढ़ना। तो सहाबा अलग अलग आए हैं, सवाल एक ही है या रसूलुल्लाह अय्युल अमाली अफ़ज़ल, सबसे बेहतरीन अमल कौन सा है, और सबको जवाब अलग अलग दिया गया। अब जब हम इस हदीस को पढ़ते हैं तो हमें ये पता चलता है कि जो जवाबात जो दिए जाते हैं साइल को, तो वो उनके मिजाज के मुताबिक दिए जाते हैं। तो ऐसे ही किसी को एक नसीहत करने के लिए एक मिजाज का जो है जानना ज़रूरी है कि इनका मिजाज क्या है। दूसरी बात ये कि उमूमी नसीहत अगर की जाए, आप ये बोलें विदाउट किसी का मिजाज को जाने, जैसे कि होता है एक नसीहत होती है, जैसे कभी हम भी अपने चैनल पर वीडियो बनाते हैं और बस एक नसीहत आपको सुना दी कि एक नसीहत है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, या एक नसीहत है जो है बुजुर्गों की, या वैसे ही। तो उमूमी नसीहत में तो जो नसीहत सब के लिए होती है
کیونکہ جب عام نصیحت ہے تو عام نصیحت جیسے سب کے لیے ویسے آپ کے لیے اس میں کچھ خاص نہیں ہے. جب خاص بندے کو نصیحت ہوگی تو پھر وہ خاص نصیحت ہوگی اور مزاج کے موافق ہوگی. بس ابھی فی الحال اتنا ہی کہا جا سکتا ہے. ہاں لیکن ایک میں نصیحت کر سکتا ہوں. جی. آج کی جو واقعہ آج پیش آیا میں آپ کو بھی سنا رہا تھا کہ اچھا میں آسک اے ایم قاسمی جو یہ چینل ہے جس سے ساری کلاسز وغیرہ ہینڈل ہوتی ہیں تو اس سے بھی میں آن لائن یہ لیپ ٹاپ میں لائیو چل رہا ہے تو مفتی صاحب اس میں بھی آپ لائے ہوئے ہیں. جی جی جی. اور یہ اس چینل پر فرسٹ ٹائم لائے ہوئے ہیں کیونکہ یہ بیچارہ تھرڈ چینل ہے جس میں شارٹ ویڈیوز کمنٹ باکس میں پڑتی رہتی ہیں. تو جتنے بھی لوگ سلام کر رہے ہیں سب کو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم اپنے مفتی ناصر صاحب کے ساتھ لائیو آئے ہوئے ہیں. مفتی صاحب کا چینل جو ہے ہدیۃ المسلمین اس پر بھی اور اس پہ بھی. وہ جو میں نصیحت کی بات چھڑی ہے تو وہ آج کا جو واقعہ ہے اس پہ میں کچھ نصیحت چونکہ ہمیں دیکھنے والے ینگ زیادہ ہیں جو غیر شادی شدہ زیادہ ہیں چاہے وہ لڑکے ہوں چاہے وہ لڑکیاں ہوں سب کے لیے جب نصیحت کی بات چلی. آج جو کال میرے پاس آیا تھا تو اس میں ایک خاتون کو میرا نمبر ملا اور وہ مجھ سے یہ پوچھنا چاہ رہی تھی. انہوں نے مجھ سے یہ پوچھا کہ اگر ہم سوسائڈ کر لیتے ہیں تو سوسائڈ کرنے کے بعد مغفرت نہیں ہوتی لیکن کوئی ایسا عمل ہے کہ جس سے سوسائڈ کر لے اور مغفرت ہو جائے. انہوں نے مجھ سے کوئی اپنی پرابلم شیئر نہیں کی بلکہ یہ پوچھا. میں نے جب فورس کیا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میں اپنی بیوی سے میں اپنی بہو سے پریشان ہوں. بہو سے میں اپنے پریشان ہوں اور جب میں نے فورس کیا تو وہ پھر اتنا کہنے کے بعد داڑے مار کے روئی ہیں. وہ فون پر اتنا روئی ہے کہ میں مجھے ڈاؤٹ ہوا. میں نے کہا آپ ساس ہی ہیں نا؟ تو وہ کہنے لگی ہاں میں ساس ہوں. میری جو بہو ہے تو میں نے کہا آپ مکس رہتی ہیں کہ نہیں؟ وہ اوپر والے فلور پہ رہتی ہے میں نیچے رہتی ہوں. میں نے کہا آپ کیا دقت ہے؟ کہ مجھے بس تمہیں بتا رہا تھا کہ سولوشن میں دے سکتا ہوں. میں نے کہا آپ پریشان نہ ہو ہمت نہ ہاریں پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. وہ بولی کہ مجھے یہ نہیں جاننا کہ پریشان ہونے کی ضرورت ہے نہیں ہے مجھے بس جینا نہیں ہے. میں بہت تھک گئی ہوں اب مجھ سے بالکل برداشت نہیں ہوتا. مجھے تو آپ یہ بتا دو کہ سوسائڈ کرنے کے بعد مغفرت ہو جائے گی یا نہیں؟ ایسا کوئی عمل ہے؟ میں دنگ تھا حیران تھا. یہ بتائیے. تو میں نے کہا آپ کے بچے کیا کرتے ہیں؟ بولے کوئی کچھ نہیں بولتا. میں نے کہا بچے نہیں سمجھاتے؟ بولے بہت خطرناک ہے وہ مفتی صاحب مجھے تو بس آپ بتا دو کہ کوئی ایسا عمل ہے. میں نے کہا بہت. میں نے جب 10 منٹ تک میں بولتا رہا سمجھاتا رہا تو پھر انہوں نے کہا کہ میں ملنا چاہتی ہوں. میں نے کہا چلو میں ملنے کا آپ کو ٹائم بتا دوں گا. تو اب اس واقعے کو سنانے کے بعد نصیحت یہ ہے کہ والدین کی عزت والدین کی عزت چاہے وہ والدین ہمارے ہوں یا وہ والدین ہمارے ہسبینڈ کے ہوں ہماری بیوی کے ہوں ہمارے دوست کے ہوں ہمارے پڑوس کے ہوں ہمارے محلے کے ہوں دنیا چاہے وہ غیر مسلم کے کیوں نہ ہوں. والدین اگر کسی کے ہیں تو ضرور آپ سے عمر میں بڑے تو ہوں گے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ آپ کے سے عمر کے ہوں. ان کی عزت تو والدین کی عزت کرنا یہ نصیحت ہے تمام ینگز کے لیے. جی اس پر میں ایک بات کہنا چاہوں گا. اس سے پہلے ایک بیان ہوا تھا ہمارا ایک پروگرام میں تو اس میں اسی ٹاپک پر بیان تھا. میں نے خاص طور پر اسی بات کو کہا تھا کہ ہمارے ہم جو نوجوان بچے ہیں ان کے ذہن میں ایک بات آتی ہے والدین کو لے کر. وہ ایک سوال ہمیشہ آتا ہے اور ہر کسی کے ذہن میں آنے لگا ہے کیونکہ یہ بڑا فتنوں کا دور ہے. تو جو ہمارے دشمن ہیں وہ ہمیں اپنا بنا کر ہمارے جو اپنے ہیں ان کو دشمن دکھاتے ہیں. یعنی جو لوگ ہیں ہمیں ہمارے ماں باپ سے دور کرتے ہیں اور ان کو ہمارا ولن دکھاتے ہیں اور ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں کہ تمہارے ماں باپ نے تمہارے لیے کیا کیا ہے. یہ سوال آج جو ہمارے ینگ جو بچے ہیں ہماری عمروں کے ان کے ذہن میں ایک سوال بہت بڑا رہتا ہے. تو وہ کافی بڑا بیان تھا وہ اتنا نہیں ہو سکتا. چھوٹی سی بات میں نے اس میں بولی تھی اور بہت اچھے سے سمجھایا تھا. ایک سوال سمجھیں جیسے اللہ رب العزت ہے جو اس کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں پہلی آیت سورہ فاتحہ کی نازل ہوئی فرمایا الحمدللہ رب العالمین کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہان کا پالنے والا ہے. تو جو تمام جہان کا پالنے والا وہ رب ہے اس کے لیے تمام تعریفات ہیں. تو اگر اللہ ہمیں خوشحال رکھتا ہے تب بھی وہ ہمارا رب ہے اور اگر اللہ تعالیٰ ہم پر پریشانیاں دیتا ہے مصیبتیں آتی ہیں ہمارے اوپر جیسے حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش ہوئی تھی. شیطان نے یہ چیلنج کیا تھا نا کہ یہ تو عبادت اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ان کو نعمتیں ملی ہوئی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کتنی آزمائش ان کو دی تھی اس کے بعد بھی وہ اللہ کو نہیں بھولیں. تو ایسے ہی جیسے خدا بہرحال خدا ہے ہمیں جو ہے نعمتوں میں رکھے تب بھی رحمتوں میں رکھے تب بھی اور آزمائش میں رکھے تب بھی. ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو والدین دیے ہیں ہم فرض کر لیتے ہیں کہ ہمارے لیے انہوں نے کچھ نہیں کیا. حالانکہ یہ ایک ایسا جھوٹ ہے کہ اس جیسا جھوٹ ہی نہیں ہے. جیسے کوئی یہ کہتا ہے نا کہ اس دنیا میں کوئی خدا نہیں ہے تو جتنا بڑا جھوٹ یہی ہے نا اتنا ہی بڑا جھوٹ یہ بھی ہے کہ والدین نے کچھ نہیں کیا. اگر سوال یہ ہے کہ والدین نے کچھ نہیں کیا تو اتنا بڑا جو ہو گیا آدمی
جو لڑکا ہے یا لڑکی ہے جو بچپن سے جو پیدا ہوا تھا اس وقت اس کو بولنے کی تمیز نہیں تھی، اس کو بولنا سکھایا، اس کو چلنا سکھایا، اس کی عمر آج 15-20 سال ہو چکی ہے، وہ خود بتائے اس نے اپنے لیے کیا کیا تھا؟ جو کیا ہے تو والدین نے ہی نہیں کیا نا. تو یہ جو سوال ہے کہ والدین نے کیا کیا ہے، فرض کر لیتے ہیں والدین نے کچھ بھی نہیں کیا، تب بھی والدین نے جو اتنا بڑا کر دیا، کیا یہ ایسے ہی اگایا؟ تو یہ ایک ایسا سوال ہے جو چھوڑ دیا جاتا ہے. بہرحال یہ کہ والدین، میں پھر کہتا ہوں کچھ بھی نہ کریں تب بھی وہ والدین ہیں، اور ان کی عظمت اور احترام وہی ہے جو ان ماں باپ کے لیے اگر ہوتا کہ وہ اگر آپ کو ہر چیز دیتے تب ہوتا. کیونکہ قرآن کریم میں جو اصول ہے والدین کے لیے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا جائے، ان کے ساتھ ادب اور احترام کے ساتھ پیش آیا جائے. وہاں یہ نہیں کہا گیا کہ تمہارے والد نے اگر تمہیں بنگلہ دیا، گاڑی دی ہے تو ان کے ساتھ نہیں، سیدھا سیدھا اصول بتایا جو والد ہے اس کے ساتھ آپ کو ادب اور احترام کا معاملہ کروائیں، ان کے ساتھ نیک معاملے سے پیش آئیں. جی بہت سارے سوال ہو گئے. جی وہ میں نے یہ بھی بہت سارے ہو جی. اس چینل پر ایک سوال ہے، آسک اے ایم قاسمی جو مفتی صاحب کا چینل ہے، وہ کئی بار انہوں نے سوال کیا، اس لیے اس کو لے لیتے ہیں. وہ سوال یہ ہے ان کا کہ پرفیوم الکوہل والا لگانا جائز ہے یا نہیں. یہ سوال کافی لوگ کرتے ہیں، کافی لوگوں کے ذہن میں ایک شبہ ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید پرفیوم جو ہے وہ بہت سے لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ پرفیوم لگانا ہی جائز نہیں. حالانکہ پرفیوم لگانا کیوں ناجائز ہوگا؟ پرفیوم ایک انگلش کا ورڈ ہے، تو اس میں کیا حرج ہے؟ اب سوال یہ آتا تو یہ بتا دیں آپ کو. پہلی چیز یہ کہ جیسے ہم عطر بولتے ہیں اور ہندی میں کچھ اور بولتے ہوں گے، اور انگلش میں ہم پرفیوم بھی بول لیتے ہیں، تو لگانا اس کو جائز ہے، حالانکہ وہ کوالٹیز الگ الگ ہوتی ہیں. اب سوال یہ آتا ہے کہ الکوہل والا پرفیوم لگانا جائز ہے یا نہیں. تو اس میں تفصیلی جواب یہ ہے کہ اگر وہ الکوہل جو ہے وہ کھجور یا انگور کی، ایسی نا مفتی صاحب، کھجور یا انگور کی تیار کی ہوئی ہے، اس کا آپ کو یقین ہے. حالانکہ عام طور پر ایسا نہیں ہوتا ہے. جو مفتیان کرام نے اس پر فتویٰ دیا ہے وہ یہی دیا ہے کہ عام طور پر جو پرفیوم مارکیٹ میں اویلیبل ہے وہ ہوتا ہے جو کھجور یا انگور کا تیار کرتا نہیں ہوتا. لہذا آپ پرفیوم لگا سکتے ہیں، لیکن کوئی اگر احتیاط کرنا چاہے تو بہت اچھی بات ہے. اتنے بہت سارے عطر ہیں، اتنی بہت ساری اور دوسری فریگرنس ہیں، تو کیا ضرورت ہے کہ ہم الکوہل والا پرفیوم نہیں لیں؟ الکوہل فری آتے ہیں، آپ وہ لے لیں، وہ یوز کریں، احتیاط کریں، زیادہ بہتر ہے. جی. اور سوالات جی بتائیں. سوال ہے ایک، ہاں اور جو ہے جی ایک نے یہ پوچھا کہ کچھ علماء اکرام نے ایک لفظ سنا ہے حدیث کا مفہوم، پر مفتی صاحب یہ مفہوم لفظ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بتائیں مفہوم کا مطلب. جی اب سوال بڑا زبردست ہے ان کا کہ لوگ تو یہ کہتے ہیں حدیث کا مفہوم ہے، اب مفہوم کا کیا مفہوم ہے وہ بتائیں نا. تو دیکھیں مفہوم جو ہے اس کے معنی ہوتے ہیں کہ حدیث سے یہ سمجھا گیا ہے. یعنی ہم جیسے بولتے تھے نا اردو میں کہ یہ حدیث کا مطلب ہے، تو اس کو اچھے دیکھیں. اگر ہم یہ کہیں کہ یہ حدیث کا مطلب ہے، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں پراپر وہی بات بول رہا ہوں جو حدیث میں ہے، سمجھیں. اس لیے ہم یہ نہیں کہتے حدیث کا مطلب ہے. اگر ہم یہ کہیں گے کہ یہ حدیث کا مطلب ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حدیث میں یہی لکھا ہے جو میں آپ کو بول رہا ہوں. لیکن جب ہم یہ بولتے ہیں کہ یہ حدیث کا مفہوم ہے تو اس کا مطلب یہ ہو جاتا ہے جو سمجھا گیا ہے، یعنی جو ہماری ناقص عقل نے سمجھ لیا. تو اگر بتانے میں کوئی غلطی ہے تو میری طرف سے کوتاہی ہے، حدیث میں ایسا نہیں ہوتا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ احتیاط ہے. اگر کوئی یہ کہتا ہے حدیث کا یہ مطلب ہے تو اس بات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حدیث میں یہی لکھا ہے. لیکن یہ ایک احتیاطاً اس لفظ کو استعمال کیا جاتا ہے کہ حدیث کا یہ مفہوم ہے، یعنی حدیث سے یہ سمجھا گیا ہے. باقی مطلب اور مفہوم میں اس کے سوا کوئی فرق نہیں ہے. صحیح نا؟ جی صحیح ہے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایز اٹ از بتانا، جی جی ایک دم جیسے مفتی صاحب بول رہے ہیں تو اس کو بالکل لفظ بائی لفظ، لفظ ٹو لفظ لکھنا وہ تو حدیث کہا جائے گا اس کو. اور وہ بات کو جیسے ڈائریکٹ انڈائریکٹ، ڈائریکٹ بات اگر آپ بیان کر رہے ہیں وہی تو وہ حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور اگر آپ حدیث بہت بڑی تھی، اب مان لیجیے کسی نے آپ سے پوچھا یار یہ جو حدیث مفتی صاحب نے سنائی تھی یہ کیا تھی، اس حدیث میں کیا حضور نے فرمایا ہے، تو آپ نے وہ 2 لفظوں میں کہہ دیا یا اس کو کہ دیکھو بھائی یہ بتانا اس حدیث میں یہ چاہ رہے ہیں پیغمبر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں یہ بیان فرمایا ہے، تو خلاصہ جس کو کہتے ہیں وہ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں مفہوم. جی جی. اچھا بہنا لائب آنے کے بارے میں آپ کو پتا تھا نا مجھے چاہیے آپس میں گفتگو کر رہی ہیں. اچھا بہنا مطلب کافی انڈرسٹینڈنگ ہے لوگوں کے درمیان. اچھا مفتی صاحب السلام علیکم. انس انصاری یوں کر کے سلام کر رہے ہیں گول گول بنا کے ایموجیز وغیرہ کے ساتھ، تو میں یوں ہی کر کے جواب دے رہا ہوں وعلیکم السلام. امیر حمزہ کہہ رہے ہیں، یہ بھی سلام کر رہے ہیں بھائی وعلیکم السلام. آر خان پھر کہہ رہی ہیں مفتی ناصر صاحب کو عافیہ کے ساتھ دیکھنے کی خواہش ہے. عافیہ جب آ جائے گی تو پھر انشاءاللہ وہ یہی نظر آئے گی ٹہلتی ہوئی، کیونکہ اسے جو ہے وہ مسجد میں ہی رکھنا ہے، پڑھانا وغیرہ ہے، اور میرا ارادہ اس کو حافظہ بنانے کا ہے، تو وہ انشاءاللہ یہی رہے گی، تو دیکھتی رہے گی آپ کو. بہت جلد انشاءاللہ وہ آئے گی. تو
اور مفتی ناصر صاحب، اللہ کرے وہ مفتی ناصر صاحب کو دیکھ کے نہ روئے، کیونکہ وہ کسی عالم کو دیکھ کے روتی ہے اور کسی عالم کو دیکھ کے ایک دم پتہ نہیں کیا کیسے وہ جج کرتی ہے، میرے سمجھ سے باہر ہے۔ مفتی آصف صاحب جب سورت سے آئے تھے تو ان کے ساتھ تو ایک دم ایسے جیسے نہ جانے کتنی پرانی دوستی ہو، اور مفتی ندیم صاحب کو دیکھ کے ایک دم ایسے نہ جانے کتنی پرانی دشمنی ہو۔ بچوں کا الگ ہی مزاج رہتا ہے۔ اچھا، تھوڑے سے ادھر بھی سوال لے لیں مفتی صاحب، یہ بیچارے بہت پریشان ہیں، ادھر بہت سارے سوالات اکٹھے ہو گئے ہیں اوپر سے یہ یوں بنا کے بہت سارے سوال کسی نے بھیجے ہیں چھوٹے چھوٹے۔ پڑھائی میں دھیان کیسا لگا؟ یہ زبردست سوال ہے، پڑھائی میں دھیان کیسے لگائیں؟ پڑھائی میں دھیان لگانے کے لیے سب سے پہلے پڑھنا پڑے گا، واٹس ایپ سے دھیان ہٹانا پڑے گا۔ صحیح بات۔ اصل میں ایسا ہوتا کیا ہے، ہم نے دیکھیں ایک بڑی بیماری کیا ہے اس وقت، فیس بک اور واٹس ایپ سے بھی زیادہ ہم نے پب جی گیم ڈاؤن لوڈ کر رکھا ہے، اس طرح کے دوسرے گیمس ہیں جیسے فری فائر وغیرہ۔ اس کی ایک بڑی بیماری میں یوں دیکھتا ہوں کہ اگر مسجد سے ہم نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں تو بچوں کو جہاں جگہ ملی ہوئی ہے، جس گھر کے دروازے پر، یعنی جیسے میں ہوں، میرے ساتھ ایک فرینڈ ہے میرا، تو اگر میرے گھر پر میرے والد صاحب مجھے ماریں گے پب جی کھیلنے پر تو میں اپنے دوست کے ساتھ گیا ہوا ہوں، اس کے دروازے کے باہر بیٹھے ہوئے، یعنی ایک ایسا نشہ ہے یہ پب جی۔ جیسے معذرت کے ساتھ جیسے شرابی کہیں بھی شراب پی کر پڑ جاتے ہیں، تو کچھ بچے موبائلوں میں اتنا لگ گئے ہیں کہ وہ پب جی کے چکر میں، اور اس کیا نقصان کیا ہوتا ہے وہ میں نے کبھی گیم دیکھا نہیں ہے، صرف سنا ہی ہے اس کے بارے میں۔ شاید گیم ایسا ہے کہ اس کو شروع کرنے کے بعد میرے خیال سے اپنی مرضی سے اس کو بند نہیں کر سکتے ہیں، کچھ ایسا ہی ہے، نہیں اس کی مجبوراً اس کو کھیلنا پڑتا ہے ورنہ بڑا لاس ہوتا ہے۔ اس کی ایک میں نے خبر پڑھی تھی، اس کو دیکھ کر بڑا دکھ ہوا تھا کہ یہ 1 سال پرانی خبر ہے، نیوز چینل ایک اخبار میں، کہ ایک شخص کا ریچارج ختم ہو گیا تھا، ایک بندے کا، اس نے اپنے والد صاحب سے کہا کہ بابا مجھے ریچارج کرا دیجیے، میرا پب جی گیم جو ہے کسی وجہ سے نیٹ ختم ہو گیا جو بھی، تو والد صاحب نے منع کیا تو اس نے اپنے والد کا مرڈر کر دیا، کلاڑی اٹھا کر والد کو مار دیا۔ تو یہ ایک ایسی بات ہے، اور اب موبائلوں میں جب تک ہم لگے رہتے ہیں ہمارا ذہن پھنسا رہتا ہے، تو جب تک ہم موبائل میں اس طرح سے لگے رہیں گے تو ذہن جو ہے نہیں لگے گا پڑھائی میں، اور کیونکہ پڑھنا ایک مصیبت بھی معلوم ہوتا ہے اور موبائل چلانے میں مزہ آتا ہے، تو پڑھیں پہلے۔ جتنا وقت ہم اگر موبائل کو دیتے ہیں اس سے آدھا بھی اگر ہم اپنی بکس کو دیں تو شاید میں سمجھتا ہوں یہ سوال ختم ہو جائے گا کہ پڑھائی میں دل کیسا لگے۔ جتنا ہم کر سکتے ہیں اتنا ہی کریں نا، 2 کام ہے، ایک یہ کہ ہم پڑھیں، دوسرا یہ کہ پڑھائی میں دل لگے۔ تو جو کام ہم نہیں کر سکتے، دل کا لگانا تو اللہ کا کام ہے، ہم اس پر سوال کرتے ہیں کہ بھئی دل کیسے لگے گا۔ سوال یہ ہے کیا آپ پڑھنے بیٹھے ہیں، کیا آپ نے پڑھا؟ تو جب آپ پڑھیں اس کے بعد بات کریں دل لگ رہا ہے نہیں لگ رہا، آپ کے ذمہ جو کام ہے وہ کریں۔ میں تو اس سلسلے میں ایک بات اور بھی کہتا ہوں کہ دل کسی کا بھی نہیں لگتا، دل لگانا پڑتا ہے۔ جتنے بھی آپ مارکیٹ چلے جاؤ، جتنی بھی دکانیں آپ کو مارکیٹ میں کھلی ہوئی نظر آ رہی ہیں، ایک ایک کر کے سب سے پوچھ لو بھائی صاحب دل لگ رہا تھا آپ کا؟ صحیح ہے بھائی، دل لگ رہا تھا آپ کا دکان میں جو آپ گھر چھوڑ کے آ گئے؟ یار دل کس کا لگتا ہے میرے بھائی، لگانا پڑ رہا ہے مجبوری۔ آپ جتنے لوگ ٹریول کر رہے ہیں ان سے پوچھو دل لگ رہا ہے آپ کو ٹریولنگ کرنے میں؟ وہ بولیں گے یار دل کس کا لگ رہا ہے، مجبوری میں کرنا پڑ رہا ہے۔ جتنے لوگ کار چلا رہے ہیں ان سے پوچھو بھائی دل لگ رہا ہے آپ کا؟ تو کہیں گے بھائی دل تھوڑی نہ لگ رہا ہے، لگانا پڑ رہا ہے۔ ڈاکٹر سے پوچھ لو، کلینک پہ بیٹھنے میں من لگتا ہوگا آپ کا، ہے نا، بہت اچھا لگتا ہوگا تبھی آپ کلینک پہ بیٹھے ہوئے، تو وہ یہی بولیں گے یار یہ کام ہے، زندگی تو گزارنی پڑے گی نا، زندگی اسی کا نام ہے۔ ورنہ ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ بھیا میں بستر پہ پڑا ہوں، اے سی لگی ہوئی ہے اور زبردست طریقے سے ناشتے پانی کھانے چل رہے ہو۔ اب ہم سے اگر آپ پوچھ لو کہ مفتی صاحب لائیو آنے کا آپ کا من ہو رہا ہوگا، ہم بھی یہی کہیں گے یار بیوی بچوں کے ساتھ اپنے گھر پہ آرام سے بیٹھے مزہ لگے، لیکن زندگی اسی کا نام ہے کہ دل لگانا پڑتا ہے۔ اور اگر آپ اس میں چلے جاؤ کہ جس چیز میں دل لگے گا وہ کام کروں گا میں، تو پھر تو انہی چیزوں میں دل لگتا ہے جس میں نفس کو مزہ آتا ہے، جس میں ناکامی ہے صرف۔ تو بھیا دل لگانا پڑتا ہے، دل لگتا نہیں ہے۔ اگر آپ اس میں لگ جاؤ گے کہ دل لگے گا تبھی میں وہ کام کروں گا، پھر تو زندگی میں کوئی کامیابی والا کام آپ کر ہی نہیں سکتے۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ تو لائک اچھا عامر مشرف آج کے ہم قاسمی پر کہہ رہے ہیں، میرا بھی نام لے لیں۔ اچھا ٹھیک ہے، سوال آیا ہے جس پر دیکھ سکتے ہیں جی۔ اچھا اوپر چلا گیا، کافی لائکس بھیج رہے ہیں، پلیز بغیر روڈ کی جماعت والے گھر کو لا کے آتے ہیں، کیا لکھا ہے کہ کہہ دو کہ ہے نہیں۔ اچھا چلتا ہے نا کہ جماعت والے آ جاتے ہیں تو بول دیتے ہیں یار ہے نہیں، بول دو نہیں، تو یہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، صریحہ جو ہے صراحتاً صریح آپ نہیں جانا چاہتے ہیں تو کسی اچھی طرح سے بہانے سے ٹال دیا جائے، بات الگ ہے، یا اگر چلے جائیں تو کیا حرج ہے؟ اگر کوئی بلانے کے لیے آپ کو آئے ہیں جماعت والے یا کوئی بھی، تو ظاہر ہے وہ آپ کو جو بلانے کے لیے ان کا اپنا مقصد تو کوئی نہیں ہے، وہ آپ کے پاس آئے ہیں، وہ آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول کی کچھ بات سنانے کے لیے آئے ہیں،
تو والد صاحب خود جا کر ان کی بات سن سکتے ہیں اور ان سے کہہ دیں، اگر ان کے ساتھ بات ہی نہیں جانا ہے کیونکہ وہ ڈور ٹو ڈور جاتے ہیں، وہاں آپ کے سامنے بات کرتے ہیں، تو آپ ان کی چند بات سن لیں، بھائی آپ کے کوئی دروازے پر آیا، یہ اچھی بات نہیں ہے نا، اس کو ایسے ہی لوٹا دیا جائے، پھر یہ کہ جھوٹ بولا جائے تو بھی بڑا گناہ ہے۔ تو والد صاحب کو چاہیے کہ ان سے مل لیں، ان کی کچھ سن لیں، خیر عافیت لے لیں، اور ان کو اگر وہ باہر سے آئے ہوئے ہیں، جیسے باہر سے بھی جماعت آتی ہے، تو پانی وانی ان کو پلا دیں اور ان سے بول دیں میں ابھی مصروف ہوں، بعد میں آپ سے ملاقات کر لوں گا۔ مجھے تو اس ایک واقعہ بھی یاد آتا ہے کہ ایک مرتبہ کہ میں مطلب یہی تبلیغ والوں کے ساتھ ممبئی میں گشت کر رہا تھا، تو ایک صاحب کا دروازہ بجایا، ایک چھوٹا سا بچہ نکل کے باہر آیا، تو اس سے پوچھا پاپا ہیں؟ تو وہ گیا، پھر واپس آ کے کہتا ہے کہ پاپا کہہ رہے ہیں کہ پاپا ہے نہیں۔ جی تو بڑا ہمیں ہنسی آئی۔ لیکن اچھا، اس سلسلے میں جماعت والوں کے لیے بھی کچھ یہ میں کہنا چاہوں گا کہ پیچھے مت پڑ جاؤ۔ جی پیچھے پڑ جاتے ہیں، نہیں بھیجو، وہ بندہ آپ ہی جائے، پھر اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں چلو چلو، وہ چلا بھی جائے، پھر کہتے ہیں بستر لے آؤ، تو ضد نہیں کرنا چاہیے۔ اور جو حضرات جھوٹ بولتے ہیں اس سلسلے میں کہ جاؤ بچے سے کہلوا دیا کہ ہے نہیں ہے، کلیئر رکھو اپنا معاملہ، نہیں جانا صاف بول دو، دل ٹوٹ رہے ہو ٹوٹے کہ بھائی دیکھو میں جا نہیں پاؤں گا، صاف سی بات ہے، ٹھیک ہے۔ اور دین کا کام کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ اپنی دعوت پہنچائیں، زبردستی کرنا، پیچھے پڑنا، اور اتنا آپ ان کے پیچھے پڑ جاؤ کہ وہ بندہ جھوٹ بولنے میں مجبور ہو جائے، تو اس میں آپ بھی شریک ہو۔ تو اس کا دونوں طرف ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ جہاں مفتی ناصر صاحب نے ایک بات کہی، بہت اچھی بات کہی، اس کے لیے جس کو دعوت دی جا رہی ہے، میں ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں جو دعوت دینے والے ہیں، تو بات پوری ہوگی۔ جی، اس پر ایک واقعہ میں اور سنا دوں، جیسے میری ایک بات کو مکمل کرنے کے لیے مفتی صاحب نے اپنا ایک واقعہ سنایا ممبئی والا، کہ وہ بچے نے آ کر یوں کہا کہ پاپا کہہ رہے ہیں کہ بول دو پاپا نہیں ہے۔ تو ایسے ہی میں واقعہ سناتا ہوں، اس ضد کا نقصان کیا ہوتا ہے وہ میں خود دیکھ چکا ہوں۔ ایک بندہ تھا جو نماز پڑھنے کے لیے آیا کرتا تھا، ظاہر ہے آپ کو معلوم ہے معاشرہ کیسا چل رہا ہے اس وقت، اگر نوجوان نماز پڑھنے کے لیے آ جاتے ہیں تو یہ بہت بڑی بات ہے، ہمیں ان کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ لیکن کچھ دن بعد دیکھا میں نے اس کو نماز پڑھنا اس نے آنا چھوڑ دیا، میری ملاقات ہوئی کافی دن کے بعد، میں نے کہا بھائی یار مسجد آتے تھے آپ، کیا ہوا آتے نہیں؟ کہ اس مسجد میں جماعت اتنی آتی ہیں اور وہ اتنا پیچھے پڑتے ہیں کہ نام لکھوا لو نام لکھوا لو، میں تنگ آ چکا ہوں، اس وجہ سے میں جانا چھوڑ دیا۔ تو مجھے بڑا افسوس ہوا تھا اس بات پر۔ وہاں تو میں نے ان کو یہی سمجھایا کہ بھائی نماز اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، جماعت والوں کے لیے پڑھتے ہیں، نماز آپ کو پڑھنا چاہیے، وہ ان کی کمی کوتاہی ہے ان کو سمجھایا جائے گا۔ تو آج وہ بات یاد آ گئی تو کہہ دیا جائے ہمارے ان بھائیوں سے، بھئی آپ کا کام لوگوں کو بات پہنچا دینا، چلے مان لیتے ہیں آپ کو کسی کو جماعت میں لے جانا ہے تو اس سے کہہ دیں، جب آپ کسی کو زبردستی نفل نماز نہیں پڑھوا سکتے، اس نے کہا بھئی فرض نماز کی بات، سب سے افضل نماز، سب سے افضل عبادت ہے وہ نماز ہے، اور نمازوں میں سب سے زیادہ جو افضل ہے وہ تہجد کی نماز ہے۔ ہم کسی کو زبردستی یوں نہیں کہہ سکتے سو رہا چل بھائی اٹھو اور تہجد کی نماز پڑھو، جب ہم اس کو نفل نماز زبردستی نہیں پڑھوا سکتے ہیں تو خیال کریں کیا ہم کسی کو زبردستی ایسے کام کے لیے لے جا سکتے ہیں جو اس درجے تک نہ ہو، صرف جائز کام ہو، صرف مستحب کام ہو۔ تو اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے، کسی کو زبردستی نہیں کرنا چاہیے اس بات کو لے کر۔ اچھا، شاہد جمال انصاری صاحب ہیں، بہت پرانے سبسکرائبرز ہیں ہمارے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ مفتی اے ایم قاسم صاحب کبھی ہمارے بھی سوال لے لیا کریں۔ تو اگر یہ اب سوال کرتے ہیں تو ان کا سوال ضرور لینا ہے، کیونکہ ان کا سوال ہمیشہ ہم سے مس ہو جاتا ہے۔ تو شاہد جمال صاحب آپ بالکل سوال کیجیے، یہاں بیٹھے ہوئے، اچھا نیچے ہے ان کا سوال، آپ دونوں ہمارے گھر آ جائیں دہلی مصطفی آباد۔ مصطفی آباد تو میں شاید 4 مہینے پہلے گیا تھا، اور گلی نمبر 18 نیئر چاند مسجد، دعوت تو دیتے ہیں لیکن بلاتے بہت کم لوگ ہیں۔ تو انشاءاللہ جب آپ بلائیں گے، کوئی ایسا موقع ملا تو انشاءاللہ ضرور آپ کے آئیں گے۔ تو میرے خیال میں ٹائم بہت ہو گیا ہے، بس ادھر بھی میں نے ادھر سوالات کم لیے ہیں، لیکن بہرحال بہت ساری کام کی باتیں آپ کو مل گئی ہوں گی، اور چلیں کریں بس کریں مفتی صاحب جی بس ایک سوال اگر اس کا لینا چاہیں، اس چینل پر آئے، بول رہے ہیں کہ السلام علیکم بھائی، عشاء کی نماز کہاں چلا گیا؟ کافی نیچے چلا گیا، یہ نیچے چلا گیا۔ بہرحال وہ شاید کچھ اس طرح کا سوال تھا کہ عشاء کی نماز کا وقت کب تک رہتا ہے، تو اس کو اس سے پہلے بھی 2-3 مرتبہ جو ہے واضح کر دیا گیا ہے کہ عشاء کی نماز کا جو وقت ہے وہ رہتا تو فجر تک ہے، لیکن وہ درجہ بدرجہ گھٹتا رہتا ہے، تو بلا وجہ آپ اتنی تاخیر نہ کریں۔ عشاء کی رات کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کریں آپ، پہلا حصہ جو ہے عشاء کی رات بول رہا ہوں، رات کے حصے کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کریں، مغرب سے لے کر، یعنی جیسے مان لیتے ہیں 9 مغرب سے فجر تک 9 گھنٹے کی اگر رات ہو رہی ہے تو پہلے 3 گھنٹے وہ ہیں جن میں نماز کا پڑھنا جو ہے عشاء کی نماز کا وقت افضل ہے، اس میں پڑھنے کوئی حرج نہیں۔ اس کے بعد کی جو 3 گھنٹے ہیں اس میں درجہ کم ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد کی جو 3 گھنٹے
اس میں اور کم ہو جاتا ہے, اس میں کراہت آ جاتی ہے. تو اتنا لیٹ نہ کریں. یہ میں نے ایک انداز بتا دیا. رات کو آپ مغرب سے عشاء کے مغرب سے فجر کا جو وقت ہے اس کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کر لیں, اور پہلے حصے میں عشاء کی نماز پڑھنا افضل ہے. باقی دو میں درجہ کم ہوتا چلا جاتا ہے, تو اس کا خیال رکھیں. بہرحال کوئی سوال ہے؟ ٹھیک ہے, بس ٹھیک ہے, ٹائم بہت ہو گیا. آپ لوگ بھی سوچ رہے ہو گے کہ یار یہ تو پیچھے ہی پڑ گئے, اچھا لائے بھائی, تو اجازت دے دیجیے اب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.